बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदों को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा बनकर सफ़र कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो तमाम लोग जो दुनिया भर में किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म को सीखने के लिए, रूहानियत को जानने के लिए, अमलियात को पाने के लिए और हमारे सिलसिले की तालीमात का फैज़ लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो अपने किसी न किसी मकासद के लिए, अपनी दुनियावी मामलात के लिए, अपनी परेशानियों के हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सिलसिले का फैज़ लेने के लिए, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में, सिलसिला सोहरवर्दिया में, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया में, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और ऑफिशियल वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 14 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये रूहानियत से भरपूर सफ़र जो हम सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा लेकर चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, हमारे सिलसिले की तालीमात और हमारे सिलसिले के वो ख़ज़ाने जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे हैं, अपने दामन में समेटे हुए, अपने सीने को कुशादा कर कर इस नूर को भर कर अपनी मंजिल की तरफ ये कारवां रवां दवां है। अल्लाह ताला इस कारवां में बरकत अता फ़रमाए, कामयाबी अता फ़रमाए। आज की ट्रांसमिशन मेरे उन तमाम शागिर्दों के नाम, मेरे उन तमाम मुरीदों के नाम, मेरे तमाम उन हम सफ़र साथियों के लिए कि जो ये समझते हैं कि हमें अपने मुर्शिद से फैज़ किस तरह हासिल करना चाहिए। आज की ट्रांसमिशन मेरे तमाम मुरीदों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आज की ट्रांसमिशन आपके समझ में आ जाए, और आज की ट्रांसमिशन में जिस सिलसिले के मैं ज़िक्र व अस्कार की बात करूंगा, जिस अमल की बात करूंगा मैं आपसे, उस अमल के ज़रिए हम फैज़ खज़री किस तरह हासिल कर सकते हैं, और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की चौकी से क्या मुराद है, और इसके पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है, और इसको किस तरह पढ़ा जाता है और किस मकसद के लिए पढ़ा जाता है। क्या खज़िर अलैहिस्सलाम की चौकी पढ़ने से सिर्फ़ उनसे मुलाकात ही काफ़ी है, या फिर कुछ आगे की बातें हो जाएं। हमारे तमाम मुरीदीन के दिलों में, हमारे तमाम लोगों के दिलों में एक ख़ास बात यह होती है कि वो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की मुलाकात के मुश्ताक़ होते हैं। उसकी वजह क्या है, और फैज़ खज़री किसे कहते हैं। अगर मैं फैज़ खज़री की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे बुजुर्गों ने जो फरमाया है, आप फरमाते हैं कि हर मुरीद का खज़िर
اس کا اپنا مرشد ہوتا ہے. جو شخص اپنے مرشد سے فیض نہیں لیتا وہ کبھی بھی حضرت خضر علیہ السلام سے فیض نہیں لے سکتا. خضر علیہ السلام کے فیض کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے مرشد کا فیض آپ کو ہو. اب فیض خضری کے لیے فیض مرشد ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ ہمارے مرشد کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم تک مل رہا ہے؟ اس کے لیے کیا شرائط ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے مرشد کا فیض حاصل کرنا چاہیے؟ ضروری نہیں کہ آپ کا مرشد آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو فیض ہو. ضروری نہیں کہ آپ کے مرشد سے آپ کی بات ہو تو آپ کو فیض ہو. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے دلوں میں آپ کے شیخ کی محبت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح، اپنے اندر کی اصلاح. میں فیض مرشد کو آپ کو بالکل ابتدا سے لے کے چل رہا ہوں کہ اگر کوئی عام شخص بھی کہ جس کا سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر وہ سلسلے کے فیض کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح فیض حاصل کر سکتا ہے؟ کیا فیض حاصل کرنے کے لیے مرید کا ہونا لازم ہے یا بغیر مرید ہوئے بھی کسی بزرگ سے فیض لیا جا سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کے اندر ادب ہوگا، جب آپ کے اندر اولیاء کرام کی محبت ہوگی تو آپ کا فیض جاری ہو جائے گا. لیکن اس فیض کو جاری کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کس راستے سے گزرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جس راستے سے گزرنا ہے، جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ بھنی ہوئی مچھلی لے کر جائیں اس مقام پر جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہوں، جو دریا پانی آپس میں ملتے ہوں، کہ جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، یعنی کہ ایک مرید اپنے مرید کے پاس آتا ہوں کہ جب مرید ایک فیض کو لینے جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے تھے، یعنی کہ اس مرید کے اندر شریعت کے احکامات کا ہونا اور اس پہ عمل پیرا ہونا لازم ہے. اگر کوئی مرید، کوئی شخص شریعت پہ عمل پیرا ہوتا ہے، شریعت پہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اپنے اس رب کے احکام کی پیروی کرتا ہے جو اس کو رب نے دی ہے. طریقت ایک بالکل الگ چیز ہے. شریعت کو طریقت کے پاس بھیجا گیا ہے. جب شریعت اور طریقت میں ضم ہوئی تو تب جا کے فیض جاری ہوا. یعنی کہ شریعت پہ ہم اس کے پیروکار ہوں، ہم اس کے احکام کی پیروی کریں، اپنے اندر خصائل رذیلہ کو اپنے اندر ختم کریں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو پہلا معاملہ جو پیش آیا وہ کشتی کا پیش آیا کہ کشتی کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو بنا معاوضے کے آپ کو کشتی کے اندر سوار کر لیا. اور پھر وہی واقعہ پیش آیا جو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے، جس واقعات کا کہ اس کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا. اس کشتی سے مراد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو مرید ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شیخ سے ملتا ہے، اچھا شیخ سے ملاقات ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک روحانی ہوتی ہے. ظاہری ملاقات وہ کہ جب اپنے بندہ ملاقات کر لیتا ہے اپنے شیخ سے. اب ایک شخص دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص باہر ملک میں بیٹھا ہے اور ایک شخص کہیں بیٹھا ہے، اس کے اپنے شیخ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے شیخ کی صحبت کے ذریعے، یعنی کہ اس کی ویڈیوز کے ذریعے، اس کی تعلیمات کے ذریعے، کہ جب شیخ کی اس کی ویڈیوز آتی ہیں، شیخ کی اس کی تعلیمات آتی ہیں، اس کے لیکچر آتے ہیں، جب وہ شیخ کے لیکچر میں جاتا ہے تو وہ دونوں سم ایک ہی ہو جاتے ہیں. اس وقت کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا. ظاہری ملاقات ہونا اور پھر ایسی ملاقات ہونا کہ جیسے آپ جب دیکھ رہے ہو اس میں بالکل ضم ہو جاؤ تو وہ بالکل ایک جیسے مانند ہوتی ہیں. کیونکہ جس طرح کسی گناہ کی چیز، کسی ایسی بے حیائی کو دیکھنے سے آپ کو گناہ ملتا ہے،
بالکل اسی طرح کہ آپ جب کسی نیک بزرگ کو دیکھتے ہو، اس کی باتیں سنتے ہو، تو اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر بے حیائی دیکھتے ہیں یا ہم کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو گناہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ کسی نیک بندے کی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو سنتے ہیں، اس نے جو فرمایا اس کو جاننا چاہتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات کو سنتے ہیں، ان کے واقعات کو سنتے ہیں، تو آپ کو ثواب ملتا ہے، اور یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے۔ تو جب آپ اپنے بزرگوں کی ویڈیو کے قریب آتے ہو، اپنی ویڈیو کے لیکچر سنتے ہو، ان کی باتیں سنتے ہو، تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کی آنکھیں، آپ کا کان اس مرد کلندر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس مرد کلندر کو سن رہے ہوتے ہیں جو آپ کا مرشد ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ ہر مرید کا خضر اس کا پیر ہوتا ہے، اس کا مرشد ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اپنے بزرگ کے نشست میں ہوتے ہو، اپنے بزرگ کی محفل میں ہوتے ہو، اپنے بزرگ کو سن رہے ہوتے ہو، تو بعض اوقات آپ کے دل نرم پڑ جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے بزرگ سے، مرشد سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اب مرید کا جو وجود ہے، اب جس طرح آپ کا رابطہ قائم ہوا اور وہاں پہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے، وہاں ان دونوں کا ملاپ ہوا، یہاں پہ آپ کے اپنے مرشد سے ملاپ ہوا۔ اب واقعہ وہاں کشتی کا پیش آیا، وہاں سوراخ ہوا، اور یہاں پر جو کشتی ہے وہ آپ کا اپنا پورا وجود ہے۔ آپ کا پورا جسم ہے، آپ کا ظاہری شریر ہے، یہ پورا ایک کشتی کے مانند ہے، اور دنیا جو ہے نا وہ بالکل سمندر کے مانند ہے۔ اب جو کشتی آپ کے جسم کے مانند ہے، آپ کے وجود کے مانند ہے، اب آپ نے جو سراغ کرنا ہے نا، وہ جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا آپ کا سب سے بڑا دشمن یعنی نفس ہے، آپ نے اس کو کریدنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس مقام پہ سراغ کرنا ہے۔ یعنی کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ادھر کی نفس کشی کرنا ہے۔ جب آپ اس کی کوشش کرتے ہو، ابتدان کی بات کر رہا ہوں میں بھی، مرید کی، ایک عام شخص کی، وہ اس کو کریدتا ہے، یعنی کہ پہلے ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ سے ملاقات ہوئی، ابھی ہماری طبیعت نہیں ہوئی، ابھی صرف ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد ہمارے دل پر، ہمارے وجود پر، ہماری کشتی پر اس کا اثر ہوا، اور اس کے اثر سے ہمارا جو نفس ہوا، ہم نے زیر کرنا شروع کیا، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، جتنا بھی بگاڑ مرید کے اندر جو پیدا ہوتا ہے، وہ ہمارے نفس کشی سے، ہمارے نفس سے ہوتا ہے، ہماری خواہشات سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ایک لڑکے کا قتل کر دیا، اس کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہی معاملات انسان کے روحانی اپنے باطن کے ساتھ بالکل وہی سفر چل رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر تھا۔ اب مرید نے اپنا دوسرا اسٹیپ پہ جو قدم رکھنا ہے، پھر وہ قتل کرنا ہے اپنے نفس کو، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے، یعنی کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دو، مار دو، ختم کر دو اس کو، اس وقت کہ جب تمہیں موت آئے، اس سے پہلے۔ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
اے ابراہیم کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے یقین تو ہے کہ لیکن اطمینان قلب کے لیے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ 4 پرندے لے کر آؤ, اس کو ایک جگہ رکھو, اس کو پالو, اس کو ذبح کرو, اس کو ختم کرو, اس کو مختلف جگہوں پر پھینک دو, پھر تم ہر اس کو آواز دے کے پکارو گے تو وہ دوڑے چلے آئیں گے. وہ 4 پرندے جو تھے, ایک کبوتر بزرگان نے فرماتے ہیں, ایک مور فرماتے ہیں, ایک کوا فرماتے ہیں, اور ایک فرماتے ہیں کہ وہ مرغ تھا, یعنی مرغا, مرغ جسے کہتے ہیں. اب ان 4 پرندوں کی اگر ہم خصلتیں دیکھتے ہیں نا, کہ جو سب سے پہلے کبوتر ہے, اس کے اندر تکبر یہ ہے کہ وہ اپنی پرواز پر, اڑان پر بڑا غرور رکھتا ہے. یعنی کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کبوتر کے معنی نے جو اپنی پرواز پر ایک فخر کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, اس کے اندر انا پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا مور کہ جسے اپنی خوبصورتی پر ناز ہے, اپنی خود پسندی پر ناز ہے, یعنی کہ اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی نفس کا وار ہوتا ہے. اور تیسرا کوا کہ اس کے اندر ہرس اور لالچ ہوتی ہے. اور چوتھا مرغ جس کے اندر نفسانی خواہشات یعنی کہ نفسانی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے, کہ جب ہم ان 4 پرندوں کو قتل کر دیں گے نا تو ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے. کہ جس طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ایک شعر پر ہوا کہ محفل سما تھی اور قوال یہ پڑھ رہا تھا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زباں از جانی دیگر راست. کہ جو لوگ تسلیم کے خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں ان کو ہر دور میں ایک نئی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تسلیم کا خنجر یہ وہی ہے جو روحانی سفر آپ نے شروع کیا ہے اپنے باطنی رستے سے, اپنے روحانی رستے سے, کس کو اس فیض کو جاری کرنے کے لیے. جب ہم اپنے اندر کی ان 4 نفسانی خواہشات جو مین ہیں, ہم جب ان کو ترک کر دیتے ہیں تو ہمارے جو نفس ہوتا ہے وہ بالکل مردار ہو جاتا ہے. یہ ہمیں پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے. اس کو صرف اور صرف آسان لفظوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ نفس کشی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کا کانسیپٹ, اس کا تعلق, اس کی حقیقت دنیا کے تمام مذاہب میں ملتا ہے. کوئی بھی مذہب ہو وہ ہر برے کام کو برا سمجھتا ہے. جب نفس مردہ ہوتا ہے تو قلب زندہ ہوتا ہے, اور جب قلب زندہ ہوتا ہے تو قلب کو جو زندہ کرتا ہے نا وہ کرتا ہے شیخ کی محبت, اس کا ادب. اچھا, فیض لینے کے لیے اس کا ظاہری رابطہ ہونا ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں اپنے. مرید اپنے اخلاص کے ساتھ, اپنی نیت کے ساتھ, اپنی محبت کے ساتھ اپنا رابطہ خود اپنے شیخ سے قائم کرتا ہے. جب تک تمہاری طلب تمہارے شیخ تک نہ پہنچے تمہیں فیض نہیں ملتا. جب تمہاری سوچوں کا مرکز, تمہاری محبت کا مرکز جب تمہارا شیخ ہو جاتا ہے نا تو تمہارے شیخ سے تمہارا ربط قائم ہو جاتا ہے. تو تم اپنے اس منزل کا سفر کرنے لگتے ہو کہ جس سے آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے اور فیض آپ کے اندر جاری ہو جاتا ہے. یہ سننا بہت آسان لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو یہ ایک پورے پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے. تو اس پہاڑ کو ریزہ کرنے کے لیے پھر یہ حضرت خضر علیہ السلام کی جو چوکی ہے نا, پھر اس کا عمل کر لے تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جائے. حضرت خضر علیہ السلام کی چوکی کیا ہے اور کس مقصد کے لیے یہ کی جاتی ہے؟ یہ اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے اندر ہمارے شیخ سے ربط قائم ہو جائے, حضرت خضر, فیض خضری ہم پر جاری ہو جائے, اور اس چوکی کی برکت سے ہماری ایک خاص نسبت قائم ہو جائے کہ ظاہری حالات میں اگر ہمارے شیخ سے ملاقات ناممکن ہو تو مشاہدے کی حالت کے اندر ہمارا اپنے شیخ سے ملاقات ہو, ربط ہو, فیض ہو, بات ہو,
सब कुछ हो। आई ना बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये जो फैज हमें इस उम्मत को मिला है सिर्फ और सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तुफैल, उनकी बदौलत हमें ये फैज जारी हुआ हमें मिला। क्योंकि हम वो लोग हैं कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि मेरे बाद के जो लोग होंगे वो मुझसे इस शिद्दत की मोहब्बत करेंगे कि वो सिर्फ एक लम्हे दीदार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होंगे कि एक दफ़ा हुजूर की झलक नज़र आ जाए, एक दफ़ा हुजूर से मुलाकात हो जाए, एक दफ़ा हुजूर की ज़ियारत हो जाए। लेकिन बीच में हिजाब, बीच में पहाड़, वही आ गया हमारा नफ्स। उसको रेला रेला करने के लिए और फैज कायम होने के लिए, रब कायम होने के लिए बुजुर्गान दीन ने फिर फैज़ खजरी यानी कि हज़रत खजर अलैहिस्सलाम की जो चौकी है, फिर उसका अमल हमारे सलासिल के अंदर कायम हुआ। फिर बुजुर्गों ने मुख्तलिफ शागिर्दों को, अपने सबको भी नहीं तालीम करते थे, मखसूस लोगों को ये अमल तालीम किया। और ये खुद मियाँ हुजूर की बयास से ये मैंने आपके लिए अमल निकाला कि जो मियाँ हुजूर के खुद अपने हाथ का लिखा हुआ ये अमल था और ये खुद मियाँ हुजूर ने तालीम फरमाया था। अच्छा, इसका एक फायदा एक अमल का ये भी होता है कि अगर आप अपने सिलसिले के किसी बुजुर्ग से आपकी अकीदत निस्बत ज्यादा है, अब कहते हैं ना कि अब हमारे सलासिल के अंदर काफी बुजुर्ग हैं लेकिन किसी खास बुजुर्ग से एक निस्बत होती है, एक मोहब्बत सी होती है कि जैसे किसी को सरकार गौस पाक से ज्यादा है, किसी को ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा है, किसी को निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से, किसी को किसी से है, किसी को किसी से, जिसको जिससे भी हो, अगर ये चौकी का अमल कर लिया जाए ना तो उससे रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है ना, इतना मजबूत हो जाता है कि एक वक्त ये आता है कि मुशाहिदे की हालत के अंदर बनफ्सा नफीस उन बुजुर्ग से उनको फैज मिलता है। लेकिन उसके लिए उस मंजिल से गुजरना आपके लिए जरूरी है जो इब्तिदान में मैंने आपको बताया। अब खज़र अलैहिस्सलाम की चौकी क्या है और किस तरह ये पढ़ी जाती है, इसका तरीक़ेकार क्या है। अब हम चाहते हैं ना कि हमें अपने मुर्शिद का फैज़ मिल जाए, आप ये चौकी कर लें, आप देखें आपके मुर्शिद का फैज़ आपको कैसे मिलेगा। हमने इसलिए नहीं करना कि हमारी खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो, फैज़ जारी हो गया ना तो 1000 खज़र आपके मुंतज़िर होंगे। क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि शेख ही वो आपकी वाहिद हस्ती है जो आपके अंदर के तमाम हिजाबात को उठा देता है। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, क्या आपसे मुलाकात होना काफी है क्या? नहीं। कि ये चौकी का अमल ऐसा अमल है कि जो शख्स इस अमल को कर लेता है वो जब आंखें बंद करे हजरत खज़र अलैहिस्सलाम को देख लेता है, वो जब आंखें बंद करे उस फैज़ खज़री से सफ़ादा हासिल कर लेता है, वो जब आंखें बंद करे अपने मुर्शिद के फैज़ को पा लेता है, वो जब आंखें बंद करे अपने मुर्शिद को देख लेता है। इस अमल का ये कमाल है। ये किसी भी बुजुर्ग से फैज़ लेने के लिए ये समझ लो कि ये अमल सरी और तासीर है। बयाज़ शाज़िलिया के अंदर ये बात लिखना कि डॉक्टर साहब ने जब ये अमल के बारे में बताया तो आपने ये फरमाया था कि किसी भी बुजुर्ग से फैज़ लेने के लिए इस अमल की ज़कात अदा कर लेना और इसको अपने विर्द में रखना, हर बुजुर्ग से फैज़ हासिल कर लेता है इंसान। यहां तक कि उसका मुशाहिदा इतना मजबूत हो जाता है कि वो दुनिया में कहीं भी मौजूद हो उसका रब्त कायम हो जाता है। वो अमल क्या है कि जिसको अमल खज़री कहा जाता है,
جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی چوکی کہا جاتا ہے. اب یہ عمل دیکھیں، یہ آپ کے اسکرین پر موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مخلص ہو یا مخلوص، یا خالص ہو یا خلاص، یا خواجہ خضر یا مہتر الیاس. صرف اتنا سا عمل ہے، یہ صرف اتنا سا عمل ہے. لیکن یہ اتنا سا عمل جو نا آپ کے اندر فیض کے دریاؤں کو بہا دیتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ اگر میں اپنے سلسلے کی بات کرتا ہوں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا مطلب فیض کو جاری کرنے کی کنجی کہا گیا ہے اس کو. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں فیض نہیں ملتا. ہمیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. لیکن یہ عمل کرنے والا، یہ عمل پڑھنے والا دنیاوی فیض بھی لیتا ہے، دین کا فیض بھی لیتا ہے، آخرت کا فیض بھی لیتا ہے، اور اپنے مرشد کے باطن کا بھی فیض لیتا ہے. ہر شخص کا مرشد الگ الگ ہوتا ہے لیکن فیض ایک ہی ہوتا ہے. جس دریا سے آپ پانی پیتے ہو، جس سمندر کا آپ پانی دیکھتے ہو، اس کا مقام قائم ایک ہی ہوتا ہے. پانی مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، کہیں جھیل کی صورت میں برس رہا ہوتا ہے، کہیں آبشار کی صورت میں برس رہا ہوتا ہے، کہیں دریا کی صورت میں بہہ رہا ہوتا ہے، کہیں سمندر کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں بارش کی صورت میں ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے فیض کی، بس راستے ترتیبیں الگ الگ ہوتی ہیں. ہر شخص اپنے مرشد سے اس عمل کے ذریعے فیض بآسانی لے سکتا ہے. اب ہم نے کرنا کس طریقے سے یہ عمل، اس کا طریقہ کار یہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے اس کو 40 دن میں 1.25 لاکھ کی تعداد کو مکمل کرنا ہے. اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. چھوٹا سا عمل ہے کہ یا مخلص ہو یا مخلوص، یا خالص ہو یا خلاص، یا خواجہ خضر یا مہتر الیاس. لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ ہم نے چاند کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا، اور کرنے سے پہلے ہمیں ایک مرغ لینا ہوگا جو سفید رنگ کا ہوگا. ہم نے اس مرغ کو ذبح کرنا ہوگا اور اس کا کچھ تیار کرنا ہے، کچھ بھی تیار کر لیں، پلاؤ کا تیار کرنا چاہیں، شوربہ والا سالن تیار کرنا چاہیں، کچھ بھی تیار کرنا چاہیں، وہ ایک پورے مرغ کا تیار کر لیں اس حساب سے. اور سوا پاؤ کا شکرانہ یعنی کہ میٹھا اس کو تیار کروا دیں. اور پھر وہ سامنے رکھ کر ایک گلاس پانی رکھ کر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، آپ تمام انبیاء کرام کو اس کا احسان کرتے ہوئے، پہنچاتے ہوئے، آپ بالخصوص حضرت خضر علیہ السلام کو اس کا احسان کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ چلہ شروع کریں گے. اور ہر جمعرات کو آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہو نا، ہر جمعرات والے دن یعنی کہ جمعے کی جو شب ہوتی ہے اس میں 5 پھول لے لیں، گلاب کے لے لیں یا کوئی سے بھی پھول لے لیں. آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کر پڑھیں گے، اور جمعے والے دن جمعے کا جو دن ہوگا اس کو کسی بھی صاحب مزار کی قبر پہ رکھ دیں گے، یا قبرستان میں جا کے کسی بھی صاحب مزار کی قبر پہ رکھ دیں گے، یا قبرستان میں کہیں بھی رکھ دیں گے. اس 40 دن کے اندر جتنی جمعے کی شب آئیں گی اس میں صرف گلاب کے پھول یا کوئی بھی پھول آپ پڑھ کے دم کر کے اس میں رکھ دیں گے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی صاحب مزار کی قبر پہ جا کے آپ یہ پھول رکھتے ہو نا تو آپ کا رب سب سے پہلے اسی جگہ سے جاری ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی صاحب مزار کے مزار پہ بیٹھ کے پڑھا جائے، یہ اتنا سریع و تاثیر عمل ہے نا کہ ان بزرگ سے باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے. اور جو لوگ خضر علیہ السلام کے ملنے کے وہ ہیں کہ ان کی ملاقات ہو، کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھیں، تو اس کا جب آپ عمل کریں گے نا تو
جو عامل ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، جو عمل کرنے بیٹھتا ہے، عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہر حال میں لازمی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ آپ جیسی نیت کرو گے نا، آپ کو ویسے ہی فیض ملے گا۔ آپ خالی ملنے کی نیت کرو گے، آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ آپ ان سے فیض کی نیت کرو گے، آپ کو ان سے فیض ملے گا۔ آپ ان سے اس میں اعظم کی تمنا رکھتے ہو، آپ کو اس میں اعظم ملے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہو، جس چیز کی تمنا رکھتے ہو، جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو، آپ کا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی زبردست چوکی ہے، اور اس چوکی کا عمل بہت سریع و تاثیر ہے، آپ کے دنیاوی معاملات کے لیے بھی اور روحانی معاملات کے لیے بھی۔ دنیاوی معاملات کے لیے یہ نہیں کہ کاروبار اچھا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، نہیں، دنیاوی معاملات اس کو نہیں کہتے۔ لیکن یہ عمل بہت زبردست ہے، بہت ساری و تاثیر ہے یہ عمل۔ میری طرف سے جو کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے وہ یہ عمل کرے۔ اچھا، اس عمل کرنے سے اس کو ساتھ ساتھ اس کے مرشد کا فیض بھی جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اس مقام، اس منزل سے گزرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جو ابتدا میں نے آپ کو بتائی۔ اس عمل کا تعلق ہمارے سلسلہ سہروردیہ سے ہے۔ ہمارے سلاسل کے سہروردی جو بزرگ گزرے ہیں نا، آپ نے اس کے عمل کے باقاعدہ طور پر مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کی ہیں، اور اس کی اجازت ہمارے میاں حضور کو جو پہنچی وہ خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے پہنچی۔ مقصد کہ جس شخص نے یہ چوکی پڑھی وہ لازمی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے گا۔ اور جس مقصد کے لیے ملنا چاہے اس مقصد سے میں کامیاب ہوگا۔ اب میں اس کا ایک طریقہ کار اور تعلیم کر دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو یہ تمنا ہے نا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو ان کی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اب ہر بندہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو خاص خاص لوگ ہوں گے جس کو جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود اس تک پہنچ جائے گا، جس کے لیے میں نے یہ نشست رکھی ہے، جس کے لیے میں نے تعلیم کیا ہے، اس تک خود پہنچ جائے گا۔ یہ جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے لے گا۔ آپ نے پہلی جمعرات آپ نے 7 گلاب کے پھول لینا ہے، اور ہر گلاب کے پھول پر 7 بار حضرت خضر علیہ السلام کی یہ چوکی پڑھ کر ہر پھول پہ دم کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی نیت سے پڑھیں گے کہ میری آپ سے ملاقات ہو، کہ میں ان کی زیارت کروں۔ اگر چاہتے ہو تو میں اس کو بھی طریقہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ پھر آپ نے یہ کرنے کے بعد 40 قدم چلنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مزار ہے، آپ نے 40 قدم پیدل چلنا ہے، اور اس کے بعد اپنے گاڑی میں بیٹھ کر جتنا بھی سفر مزار دور ہے تو اس جگہ پہ پہنچ کے وہ وہاں پہ مزار پہ رکھ کے وہاں فاتحہ دے کے لوٹ جائیں، آپ کی ملاقات ممکن ہوگی۔ اگر آپ کے گھر کے قریب سمندر ہے تو آپ یہ پھول تیار کر کے 40 قدم پیدل چلیں گے، اور 40 قدم میں کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، آپ صرف یہ چوکی پڑھیں گے 40 مرتبہ۔ یعنی کہ پھول تیار کر لیے، جب 40 قدم چلیں گے تو 40 بار اس چوکی کو پڑھیں گے۔ اگر سمندر جانا ہے تو آپ نے پہلے 40 قدم چلنا ہے، اور سمندر دور ہو تو پھر گاڑی میں بیٹھ کے بھی سمندر کی طرف اپنا سفر کر لینا ہے، اور جو سمندر جتنا قریب ہو پھر اتنا 40 قدم چل کر اس کو سمندر میں پھول کو رکھ کے اور دعا کرے۔ اور یہ کام تنہا کرے تو اسی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اگر کسی کے گھر کے بعد دریا ہے تو وہ اس پھول کو 7 پھول لے
اس کو پڑھ کے دم کرے، آئی بس سمجھ 7 بار، اور 40 قدم چلے، اور 40 قدم چلتے وقت 40 بار پڑھے، اور اس مقام پہ پہنچ کے اس میں بہا دے۔ یہ بڑا سریع و تاثیر عمل ہے، کس لیے؟ جو لوگ مشتاق ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے خضر علیہ السلام سے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کی چوکی کے ذریعے، خضر کا مطلب بیسیکلی رہنما، رہبر کے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہو کسی ایسے بزرگ سے ملاقات کرنا کہ جو اپنے وقت کے ابول وقت ہوں، تو یہ چوکی کا عمل جو نا آپ کو ان صاحب ڈیوٹی جو اس وقت کے قطب ہوتے ہیں، آپ ان تک خود پہنچ جاتے ہو، یا وہ آپ تک خود پہنچ جاتے ہیں۔ اس چوکی کو اب وہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک عام سا عمل ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا، نہیں، یہ ایسا عمل ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کی ملاقات رجال الغیب سے ہو، ان کی ملاقات وقت کے ابدال سے ہو، ان کی ملاقات وقت کے قطب اور غوث سے ہو، تو وہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، چوکی کو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جو صاحبی ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اس شخص کو، اس عمل کو خالی پڑھنے والا۔ اب اس سے زیادہ میں اور کوئی رات کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک میں نے مختصر سی بات کی ہے کہ اس عمل کی خاص بات ہے یہ، اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے نا، اس کی تقدیر میں، اس کے نصیب میں سفر لکھ دیا جاتا ہے، اور ایسا سفر جو روحانیت کا سفر ہو، جو ظاہری سفر ہو۔ ایک ہوتا ہے روحانیت کا وہ سفر جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے طے کر رہے ہو، ایک وہ سفر جو ہمارے بزرگوں نے کیا، کیا کمال کا سفر تھے کہ ہر قدم قدم پہ عجائبات کی دنیا کھلتی تھی ان پر، کہ جس جگہ جاتے تھے ایک عجیب ہی منظر ہوتا تھا اور ایک عجیب ہی معاملہ پیش آتا تھا۔ یہ عجائبات کی دنیا کے تمام پردوں کو اٹھا دیتا ہے یہ عمل۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، وہ شخص کبھی اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی کہ کسی دوسرے عمل کی حاجت نہیں ہوتی، اس کو گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے، اس کو سفر کے دوران سب کچھ مل جاتا ہے، اس کی تمنا، اس کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے نا پڑھنے کی یا کچھ کرنے کی، وہ اس کو مل جاتی ہے، اس کی اجازت ہے اس کو۔ اور صاحب جو دعوات ہوتے ہیں نا بزرگ، ان سے باقاعدہ طور پہ اس کو اجازتیں ملتی ہیں کہ جیسے کوئی شخص اگر کسی نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے اور اس عمل کو اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے، اس عمل کو بالکل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے دل میں اگر یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں سورہ قریش کا عمل کروں، تو اس وقت کے اندر جو سورہ قریش کے صاحب دعوات بزرگ ہوں گے نا، وہ خود بخود اس کے قدم اس جانب اٹھیں گے، اس سفر کی جانب اٹھیں گے، اور ان سے اس کو ملاقات بھی ہو جائے گی اور ان سے اس کو اجازت بھی ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ عمل کرتا ہے آپ کی رہبری، یہ کرتا ہے آپ کی رہنمائی۔ بہت سریع و تاثیر عمل ہے یہ۔ اس کو آپ اپنے بیاض شاذیہ میں لکھنا عمل فیض خضری، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کی چوکی۔ 40 دن میں اس کے سوالات کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 2100 مرتبہ روز 40 دن پڑھیں گے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور 360 مرتبہ روزانہ اس کو اگر کوئی شخص پڑھ لے اور 360 دن تک پڑھ لے، یعنی کہ پورے سال اس کو پڑھے، یعنی کہ 360 مرتبہ شروع کرے اور 360 مرتبہ ایک سال کے اندر پوری مکمل کر لے، تو ایک سال کے اندر اس کے اوپر اتنے عجائبات کے دروازے کھلیں گے، اس کو اتنے بزرگوں سے فیض ہوگا، اتنے بزرگوں کا وہ مشاہدہ کرے گا
کہ اس کی عقل اور اس کی حیران دنگ رہ جائے گی اس کی عقل، کہ وہ اپنے مشاہدات کو بیان کرتے ہوئے ڈرے گا، اس کی زبان بند ہو جائے گی، لیکن وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ مختلف اعمال میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں مشاہدہ ہو گیا، ہم سو رہے ہیں ہمیں مشاہدہ ہو گیا، ہم ایک جگہ بند ہیں ہمیں مشاہدہ ہو گیا، کہ جس میں ہمارے جسم کو اختیار نہیں ہے، لیکن وہ مشاہدہ روحی ہے ہمارے پاس جو ہو رہا ہے۔ لیکن اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مشاہدہ جسمانی ہوتا ہے، خود بنفس نفیس بندہ دیکھتا ہے اور خود وہ کرتا ہے۔ کیا کمال کا عمل ہوگا یہ! لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آپ اپنے نفس کو لاغر کرنا چاہتے ہو نا تو آپ کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے ملنا جلنا، یہ ایک ایسی میں نے راز کی بات آپ کو بتائی ہے کہ آپ اپنے نفس پر حاوی ہو جاؤ گے۔ آپ کا نفس آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا اگر ان 3 باتوں پہ آپ عمل کرتے ہو: کم کھانا، کم سونا اور کم لوگوں سے ملنا۔ یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کی ملاقات شیطان سے ہو گئی، آپ نے شیطان مردود سے کہا کہ تیرا وار کن لوگوں پر نہیں چل پاتا؟ تو شیطان نے کہا کہ جو بھوکا پیٹ رہتا ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا، اس پہ میرا وار نہیں چل پاتا، اس پہ میں حاوی نہیں ہو پاتا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قسم کھائی رب کی کہ میں اب کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان نے بھی کھائی قسم رب کی کہ میں آج کے بعد کسی کو اپنا راز نہیں بتاؤں گا۔ صرف اگر ہم اس چیز اچھا پرہیز جو ہم کرتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے پرہیز کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر جو نا، دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کم کھائیں گے تو ہمیں کمزوری ہو جائے گی، یہ صرف اور صرف ہمارے عقل کا خلل ہے یہ، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے نا، ہم جو خوراک لیتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے، ہمارے جسم کو، ہمارے جسم کو مل جاتی ہے جتنی خوراک ہم لیتے ہیں، لیکن ہم بسیار خوری کی طرف نہ جائیں۔ اب میں اگر اپنی بات میں اگر بتاؤں نا تو میاں حضور نے مجھ سے اتنا سخت پرہیز کروایا نا کہ آج تک مجھے دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ 25 سال 20 سال 22 سال پہلے بھی بالکل ایسے ہی تھے، آج بھی آپ ایسے ہی ہیں، پہلے تو آپ کی خوراک تھی نہیں، اب تھوڑی بہت آپ کی خوراک ہوئی ہے لیکن خوراک ابھی بھی آپ کی نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو لوگ سفر کرتے ہیں، میرے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ جو لوگ اٹھتے ہیں، جو لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اگر میں اپنی ہی خوراک کی آج بھی اگر میں اپنی بات بتاؤں نا، جب میں صبح اٹھتا ہوں نا تو اگر روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں تو صبح ناشتے میں 1 ٹکڑا کھاتا ہوں اور صرف 1 کپ چائے میں پیتا ہوں، یا بہت زیادہ اگر طلب ہوئی تو میں نے 2 ٹکڑے کھا لیے۔ اور ہمارے یہاں تو روٹی بھی بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، ورنہ پنجاب میں اگر دیکھتے ہیں یا ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی روٹیاں ہوتی ہیں۔ میں اس بڑی بڑی روٹیوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے پاس تو ایسی روٹی ہوتی ہے چھوٹی سی کہ اگر میں پنجاب کے لوگوں کی خوراک دیکھوں تو وہ 1 ٹکڑا وہ پنجاب کے لوگوں کا 1 لقمہ بنتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنے کلینک پہ بیٹھ جاتا ہوں، پھر میں اپنے کلینک پہ پیشنٹوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پھر وہاں مجھے 4 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بھوک کی طلب ہوتی ہے تو پھر وہ دوپہر کا ہمارا کھانا ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ اگر میں نے کھا لیا تو 1.5 روٹی کھا لی، 2 روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، اور پھر رات کا جب کھانا ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ اور جب پرہیز کرتے تھے تب تو یہ سب کچھ بند تھا،
اس کے بعد آج ہمارے سامنے لذیذ سے لذیذ بھی کھانے آ جائیں تو ہماری خوراک مختصر ہی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چیز سے آپ اپنے نفس پر حاوی رہتے ہو. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے بزرگ کہتے ہیں، میرے مرشد کہتے ہیں، میرے سلطان کہتے ہیں. تو ابتدا آپ کریں اور یہ عمل اس کو اپنی بیعت شاذلیہ میں نوٹ کریں. 360 مرتبہ 360 دن تک کر لیں. آئی بات سمجھ میں؟ 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ کر لیں. اس کے بعد 7 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں. اور جو عام لوگ ہیں، جو لوگ خالی اس کو فیض کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، فیض کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے شیخ سے ایک ربط قائم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں. مجھے پانی دو. اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، 40 مرتبہ پڑھ لیں. یہ سب جو میں تعداد بتا رہا ہوں نا، اس کو آپ اپنے پاس سب نوٹ کر لیں. مجھے موبائل بھی دو. اور وہ لوگ جو اپنے معاملات، اپنے پریشانی کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے. آپ اپنا نام، وہ مجھے ٹیبلٹ بھی منگوا دینا، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں اسی نمبر پہ جو اسکرین پہ آپ کے چل رہا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ واٹس ایپ میسیج کرتے ہیں تو اپنا نام، والدہ کا نام اور مختصر مسئلہ بیان کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب مل جائے گا ہماری طرف سے. اور جو لوگ ابھی مجھ سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس نمبر پہ مجھ سے کال کے اس عمل کے متعلق پوچھنا چاہیں، اپنے ایڈمیشن کے متعلق پوچھنا چاہیں، یا اپنے کسی دوسرے معاملات کے متعلق پوچھنا چاہیں تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ٹیبلٹ منگواؤ. پاکر کا اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں، عثمان لیول 2 کا. جی عثمان کیسے ہو آپ؟ جناب میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے دلائل خراب کے بارے میں بات نہیں کی ابھی. دلائل الخیرات، ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں. جی وہ جلدی کر دیجیے گا ذرا. بالکل میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناتا ہوں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. چلیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس سال، اس دفعہ ربیع الثانی میں، جب ربیع الغوث جسے کہتے ہیں، جو سرکار غوث پاک کا مہینہ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف کا میں آپ کے لیے 1 تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک ٹرانسمیشن غوثیہ میں کروں گا انشاءاللہ، جس کا نام ہوگا تاجوار اولیاء. تاجوار اولیاء. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس 11 دن کے اندر 11 وہ اعمال میں آپ کو پیش کروں گا جو خود سرکار غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کیے ہیں، اور جو اعمال، جو ذکر خاندان قادریہ کی بنیاد ہیں، جو بیس ہیں کہ جس پہ خاندان قادریہ کی بنیاد قائم ہوئی ہے، کن اعمال پر ہوئی ہے، ان اعمال کا میں ذکر کروں گا آپ سے اس 11ویں شریف کی ٹرانسمیشن میں. جس طرح ہم نے ربیع الاول کی ٹرانسمیشن پورے 12 دن کری تھی، انشاءاللہ ربیع الثانی کی ٹرانسمیشن 1 ربیع الثانی سے 11 ربیع الثانی تک میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ٹرانسمیشن میں کروں گا. ٹھیک ہے. اور وہی اعمال ہوں گے جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اگر میں بات کروں نا، اگر میں اپنے خاندان کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں قادری ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرا سلسلہ سہروردیہ ہے. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہماری نسبت ابوالعلائی ہے. اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ مجھ پر جو رنگ غالب آیا وہ شاذلیہ خاندان کا آیا. ہر مرید پر کوئی نہ کوئی رنگ غالب آتا ہے. جیسے ہمارے میاں حضور ہیں، میاں حضور کی پہلی تربیت ہوئی مداریہ خاندان میں، لیکن آپ پر جو غالب آیا وہ خاندان قادریہ آیا. جبکہ خاندان قادریہ آپ کو جو ملا مداریہ کے بعد ملا. جب آپ نے خاندان مداریہ کے اندر اپنا سلوک پورا کیا، میاں حضور نے کہتے ہیں کہ آپ کی بیعت طلب پہلے ہے اور بیعت ارادت آپ کی بعد میں ہوئی. یعنی کہ مداریہ خاندان کا فیض ہوا آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن مداریہ خاندان آپ پر ظاہر ہوا، لیکن آپ کی طبیعت جو مائل ہوئی وہ قادری خاندان پہ ہوئی. اچھا، میاں حضور محفل سما نہیں سنتے تھے،
یہ بات بڑی عجیب لگی آپ لوگوں کو، میں خود بتا رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے تو ایک عرصہ اپنے ساتھ گزارا اور الحمدللہ آج بھی ہمارا سفر چل رہا ہے. میاں حضور محفل سما نہیں سنتے تھے. میاں حضور صرف اور صرف ختم خواجہ خواجگان کراتے تھے اور نعت پڑھواتے تھے، نعت شریف ہوتی تھی بس. اس وقت کہ جب میاں حضور پہ خاندان قادریہ بالکل اپنے عروج پہ تھا، اس وقت وہاں پہ جو آتے تھے نا لوگ، ہم ان کی چپلیں سیدھی کرتے تھے جو ہم پہ خاندان قادریہ کا جو فیض غالب آیا ہے. میاں حضور نے محفل سما جو شروع کروائی وہ اس وقت شروع کروائی جب مجھے میاں حضور نے حکم دیا تھا کہ اب ہم نے محفل سما کا انتظام شروع کرنا ہے. تو میں نے پاپا کو بولا، میں نے کہا پاپا آپ تو منع کرتے ہو کہ محفل سما، مجھے تو منع کرتے تھے. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے محلے میں کہیں قوالی بھی ہوتی تھی نا، تو اگر میں میاں سے بولتا تھا کہ پاپا وہ فلاں جگہ قوالی ہو رہی ہے تو میں جاؤں، تو مجھے منع کر دیے تھے، مجھے نہیں جانے دیتے تھے، ہمیں اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ہمارا ابتدائی تربیت چل رہی تھی. میاں حضور خود بھی نہیں سنتے تھے. کہ جب ہمارے دادا میاں کا وصال ہوا سن 2002 میں ہوا تھا غالباً، اس کے بعد میاں حضور نے فرمایا کہ مجھے اب میرے مرشد کے طرف سے حکم ہے کہ میں محفل سما کی محفل کروں. تو میاں حضور نے محفل سما شروع کری تھی. سب سے پہلی جو ہماری محفل سما ہوئی تھی نا، جو میاں حضور نے جس کا اہتمام کیا تھا، وہ ہمارے گھر کے سامنے ایک 80 گز کا خالی پلاٹ تھا. اس پلاٹ پہ چاروں ہم نے کنات لگا کر ہم نے پہلی محفل وہاں پہ کری تھی، کہ جس میں شرکت ہمارے دادا میاں کے صاحبزادے پیر عرفان علی شاہ صاحب نے کی تھی. اور وہی اپنے ساتھ قوالوں کو لے کر آئے تھے، کیونکہ قوالوں کے بارے میں ہم تو جانتے نہیں تھے، نہ میاں جانتے تھے کہ قوالوں کو کہاں ملے، وہ کہاں قوال ڈھونڈتے. تو پھر عرفان علی شاہ صاحب تھے، وہ محفل سما سنا کرتے تھے. پھر وہ قوالوں کو لے کر آئے تھے، پھر ہم نے محفل سما قوالیوں کا شروع کرا تھا. پھر ہم نے پہلی قوالی وہاں پر ہوئی تھی ہماری. اس کے بعد سے پھر محفل سما ہر سال شروع ہوا. اور الحمدللہ اب ربیع ثانی آ رہا ہے، اب ہمارے سالانہ عرس بھی ہوگا حضرت عثمان علی شاہ صاحب کا. اور ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے دادا میاں حضرت نبی رضا شاہ صاحب کا مہینہ ہے. اور ہمارے پیر بھائی مفتی کبیر صاحب، انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ سالانہ عرس کا اہتمام کیا ہے اسلام آباد میں. تو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں محفل ہوگی، لیکن وہاں پہ صرف اور صرف ختم خواجہ خواجگان ہوگا، ذکر ہوگا اور محفل نعت خوانی ہوگی، کہ جس میں ہمارے پیر بھائی بھی شرکت کریں گے. اور جو میرے مریدین ہیں، جو میرے شاگرد ہیں راول پنڈی، اسلام آباد، جہلم، مختلف علاقوں میں جو قریب قریب رہتے ہیں، وہ اس محفل میں شرکت کریں، تاکہ ان کا فیض، ان کی نسبت ہمارے دادا میاں نبی رضا شاہ صاحب سے ہو. اچھا، ایک خصوصی بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر، پورے سلسلے کے اندر نبی رضا شاہ صاحب کی تاریخ مجھے عطا ہوئی تھی سب سے پہلے. اس کے بعد ہمارے پیر بھائی مفتی کبیر صاحب کو نبی رضا شاہ صاحب کی تاریخ میں حضور نے خود تعلیم فرمائی. ہمارے سلسلے کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو جو فیض ہے نا، کمال کا فیض ہے آپ کا. یعنی کہ آپ وہ بزرگ ہیں کہ جو ہندوستان کے اندر سلسلہ ابو العلائی جن سے پھیلا، جہانگیری سلسلہ جن سے پورے ہندوستان میں پھیلا اور ہندوستان پاکستان میں پھیلا، وہ نبی رضا شاہ صاحب تھے ہمارے بزرگ. اور حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو جو خصوصی فیض ہوا نا، وہ 3 بزرگوں سے فیض تھا. ایک خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو فیض تھا، اور ایک حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب سے آپ کو فیض تھا، اور تیسرا آپ کے پیر و مرشد عبدالحی شاہ صاحب سے. یہاں تک کہ حضرت عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی رضا شاہ صاحب لے کر گئے پورے ہندوستان میں، یعنی کہ میرے سلسلے کو لے کر گئے. اور عبدالحی شاہ صاحب جو ہے، آپ کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، ضلع چٹاگام میں آپ کا بہت بڑا مزار ہے. آپ کے جو پیر و مرشد تھے وہ حضرت مخلص الرحمان جہانگیر تھے، کہ جن کو جہانگیر کا خطاب لقب ملا ہوا تھا. آپ کا مزار بھی بنگلہ دیش کے اندر چٹاگام میں ہے.
ہمارے زیادہ تر جو بزرگ ہیں نا ان کا تعلق بہار سے رہا ہے، اکثریت میں ہمارے بزرگوں کا تعلق بہار سے رہا ہے، اور بہار علم کا ایک سمندر مانا جاتا تھا ایک وقت میں جب عروج پہ تھا روحانیت کا سمندر. کہتے ہیں کہ بہار سے فیض جاری ہوتا تھا، بہار سے وہ ہوتا تھا معاملات. مطلب بہار کے بزرگوں کا سکہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت، یہ کہیں. تو ہمارا خاندان قادریہ، تو 11ویں شریف کی جو انشاءاللہ ہم لوگ ٹرانسمیشن کریں گے وہ یکم 11ویں سے لے کے 11ویں شریف تک کریں گے تاجور اولیاء کے نام سے. اس میں صرف اور صرف سرکار غوث پاک سے منسوب آپ نے جو عمل کیے ہم اس کو اپنے سلسلے کی تعلیمات میں جو ہمیں خصوص ملے میں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. باقی جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ اپنے مسائل کے لیے یا اپنے اس کے لیے، تو وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں اسی نمبر پر جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی. تو آج کی جو ہمارا جو عملیات کا سلطان تھا ایپیسوڈ 14، تو آج کا جو دن تھا وہ عملیات علوی سے جس کا تعلق ہے. اور ماشاءاللہ کل جو ہوگا پھر وہ انشاءاللہ تعالی کل بھی ہے نا ہمارا عملیات کا سلطان. ٹھیک ہے، ہمارا عملیات کا سلطان ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے، پیر، منگل اور بدھ، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک. تو جو لوگ اس عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور باقی اگر کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. حسن علی قبلہ حضور بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل میں بات کر رہا ہوں، اور آپ اس وقت لائیو مجھ سے بات کر رہے ہیں. جی قبلہ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. نہیں گئی آپ کی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو صحت دے. قبلہ حضور درخواست کرنی تھی اگر آپ اسلام آباد کا ایڈریس بتا دیں کس جگہ پہ آ رہے ہیں. اسلام آباد کا ایڈریس ہے پیر کیا نام تھا محلے کا؟ پیر ہڑ نا. اسلام آباد کا جو ایڈریس ہے یہ ہے جامع مسجد غوثیہ، محلہ پیر ہڑ، جامع مسجد روڈ، راولپنڈی. ٹھیک ہے. مطلب قبلہ کل اگر ٹرانسمیشن میں بتا دیں میں نوٹ کر لوں گا، ابھی ذہن سے نکل گیا میرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتا دوں گا ٹرانسمیشن. باقی میں نے پوسٹ بھی اپنی کمیونٹی پر بھی میں لگا دوں گا، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی قبلہ جی بیٹر، میں فیس بک سے دیکھ لوں گا. بس ٹھیک ہے بالکل دیکھ لیں انشاءاللہ. پھر شرکت ضرور کیجیے گا تاکہ ہم ٹھیک ہے. قبلہ ہمارے لیے تو خوش قسمتی کی بات ہوگی، وہ سندھ والے تو آ کے آپ کی دستبوسی کر لیتے ہیں. ہم طرف میں آپ آئے، ہمارے والی وارث آئے، بس آپ کا آواز سن لیتے ہیں سینہ بڑا ہو جاتا ہے. تو ہمارے بھی والی وارث آئے. چلیں اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سے راضی ہو. اللہ پاک آپ کو صحت دے. بس آمین. آپ کا سایہ ہمارے سر پہ رہتا ہے، آواز آتی ہے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پورے مرشد ہے سر پہ. آمین آمین یا رب العالمین. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. آمین آمین. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. اور اب وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو جو لوگ اچھا میں اپنے ان تمام لوگوں سے یہ بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے نقش کلزم بنوایا تھا وہ لوگ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں. نویر کا نمبر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو تاکہ ان کو بھیج دیا جائے. اور کیونکہ کچھ لوگ رہ گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنا ایڈریس کنفرم نہیں کیا ہے، تو جن لوگوں کے جواہر حلل مشکلات لوح حلل مشکلات، جواہر حلل مشکلات سب سے پہلے پروگرام میں نے شروع کیا تھا اور اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا تھا، تو وہ حلل مشکلات وہ اس لیے پڑتا ہے. تو لوح حلل مشکلات جو ہم نے بنائی تھی، جن لوگوں نے جس کے بنوائی تھی ہم سے، ان کے بھی وہ تیار ہو چکے ہیں. تو آپ اپنا ایڈریس کنفرم کر دیں تاکہ وہ آپ لوگوں کو بھی سینڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajid اور یہ آفیشیلی ہمارا نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. باقی مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.